वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे इश्क दिलबरम की किस्त नंबर 8। कल हमने यहीं पर ख़त्म किया था, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कल्ब के मामले में इसका दिल कुछ अजीब ही सोचने लगा था, जिससे वो खुद भी बहुत अनजान थी। वो नहीं जानती थी कल्ब के मामले में इसके जज्बात क्या होते जा रहे हैं, लेकिन बस वो कल्ब को बुरी ना लगे कि अब कल्ब इसे अच्छा लगने लगा था। इसे अच्छा क्यों लगने लगा था, ये इसके जज्बात का कोई हिस्सा था जिससे वो मुकम्मल तौर पर अनजान थी। वो अनजान शख्स इसके दिल दिमाग पर सवार होता जा रहा था। घर आने के बाद इसने अपना सारा सामान ड्राइवर को बोलकर मम्मा के कमरे में मंगवा लिया। कैसा रहा मेरी बेटी का दिन? अस्मारा के साथ एंजॉय किया? इसे अपनी गोद में सर रखते देख मामा ने बेहद मोहब्बत से पूछा था। मुझे क्या पता मामा, मैं कोई अस्मारा के साथ हो रही थी। आपकी बहू रानी के साथ तो आपके बेटे साहब थे। मैं तो अकेले शॉपिंग की है, वो भी सारी की सारी, यहाँ तक कि दुल्हन का ड्रेस भी मैंने बिल्कुल अकेले पसंद किया है। अचानक भैया वहाँ पर टपक पड़े और कहा कि अस्मारा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी कबाब में हड्डी नहीं बनी। मैंने कहा, आगे से बोल दिया, आप ले जाए, मैं शॉपिंग अकेले कर लूँगी। मैंने अच्छा किया ना मामा, वो अपना कारनामा सुनाते हुए बताने लगी। एक्साइटेड होकर इनसे पूछने लगी, तुमने इन दोनों को अकेले छोड़ दिया? तुम जानती हो ना कल इनकी मायूं की रस्म अदा होनी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी के रोज़ तक नहीं मिलेंगे। वो इसकी बात सुनकर ज़रा सख्ती से कहने लगी, हाँ तो वो तो कल होगा ना, अब से थोड़ी ना हो रहा है। अभी तो वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये अच्छा मौका है एक दूसरे को समझने का। मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई एक बार अस्मारा से मिल लें और इसकी नेचर को समझ लें, और अस्मारा भी समझ जाएगी कि मेरे भैया कैसे हैं। अच्छी बात है ना, ताकि शादी से पहले इन दोनों की एक मुलाकात हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल एक बार फिर वो बिल्कुल इसी अंदाज में एक बार फिर से इनकी गोद में लेट गई। इस बार मामा कुछ भी नहीं बोल पाई थी। इसकी बात गलत नहीं थी। मायूं की रस्म कल अदा होनी थी और पर्दा भी कल से ही शुरू होना था। चाहिए था वो एक दूसरे से एक बार मिल चुके थे। यकीनन इस मुलाकात में इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ हद तक तो समझ ही लिया होगा। इसके बार बार इनकार करने के बावजूद शहरयार इसे घर छोड़ने के लिए अंदर तक आया था, और ना सिर्फ आया था बल्कि सबको ये भी बता दिया था कि अस्मारा इसी के साथ थी। किसी ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया था। बाबा तो शहरयार से मिलकर इतने ज़्यादा खुश थे कि इसे अभी तक जाने नहीं दिया था। वो तो इसे ज़बरदस्ती रात के खाने पर भी रोक रहे थे, लेकिन इसे जाना था। इसके पास वक्त कम था, लेकिन मामा ने ज़बरदस्ती से रोक कर इसके लिए अस्मारा के हाथ से चाय बनवाई थी। अस्मारा को तो इसके साथ आते हुए अच्छी खासी शर्मिंदगी हो रही थी कि पता नहीं घर वाले क्या समझेंगे, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं था। शहरयार ने खुलकर सबसे बात की। सबको बताया कि अस्मारा इसके साथ थी, तो शिजरा के साथ शॉपिंग पर गई थी, लेकिन रास्ते में वो अस्मारा को अपने साथ ले गया क्योंकि वो अपनी होने वाली बीवी से कुछ बातें करना चाहता था, जिस पर किसी का कोई एतराज़ सामने नहीं है। इसके बाबा इतने ओपन माइंडेड तो हरगिज़ नहीं थे, लेकिन इसकी माँ ने कहा था कि वो दोनों का हक है, ये कोई गलत बात नहीं। बल्कि इन्हें तो खुशी हो रही है कि ये जानकर कि शहरयार और अस्मारा एक दूसरे से मिलकर अपना ये नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने बयान कर चुके हैं। इसने शहरयार के लिए चाय बनाई और मुलाजमा के हाथों गेस्ट रूम में भेजकर खुद कमरे में आ गई। शहरयार कितनी देर के बाद गया इसे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन शहरयार के साथ इस पहली मुलाकात के ज़ेरे असर इसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसकी सोचें शहरयार के इर्द गिर्द घूम रही थी। इस वक्त इसे शहरयार के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं था, और ना ही वो अपना ध्यान और किसी चीज़ पर लगाना चाहती थी। इसके लबों पर मुस्तकिल एक मुस्कुराहट थी, चेहरे पर शर्म हया का पहरा था। अपनी ही सोचों में गुम जब अम्मी ने कमरे में कदम रखा, वो जल्दी से बेड से उठकर सीधी होकर बैठ गई। अम्मी के अचानक आ जाने से इसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी, जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हो, जिसे अम्मी जान गई थी इस वक्त वो क्या सोच रही। शरियार के बारे में सोच कर इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो मामा मैं खुद नहीं गई थी, वो शिजरा है ना, इसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। कसम से मैंने मना भी किया था, इससे कहा था कि मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन इसने कहा कि कोई बात नहीं, और शरियार ने मेरा हाथ थामा और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी मैं इनके साथ। इनके आते ही वो बोलना शुरू हो गई तो मामा इसकी बौखलाहट पर मुस्कुरा दी। इन्हें पता था इनकी बेटी इतनी बहादुर तो हरगिज़ नहीं है कि इस तरह किसी के साथ चली जाए, बेशक वो इसका महरम ही क्यों ना हो। बस मेरा बच्चा, मेरी जान, क्या हो गया है? अगर शहरयार के साथ अपनी मर्ज़ी से भी जाती तो भी हमें कोई एतराज़ ना था। बेटा वो तुम्हारा महरम है, तुम पर हक रखता है। अगर वो तुमसे बातें करना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो तुम्हारे बाबा से इजाज़त मांग कर तुम्हें अपने साथ ले जाता तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं होता। बेटा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो हक रखता है अपनी होने वाली बीवी के बारे में जानने का। वो रिश्ता लेकर आए, हमने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी क्योंकि ये रिश्ता हमें बेहतर नज़र आया। इस रिश्ते के बाद तुम
ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے اس شہر میں رہو گی۔ یہ سوچ کر تمہارے بابا نے یہ یہاں رشتہ کر دیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ نہ تو تم شہریار کے بارے میں کچھ جانتے ہو، نہ ہی شہریار تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوگا، اس سے بات کرنا چاہتا ہوگا، اسے بہتر سمجھنا چاہتا ہوگا۔ وہ حق رکھتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں جاننے کا۔ تمہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اس بات کو لے کر تمہارے بابا یا میں تم سے ناراض ہوں گے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے بیٹا۔ اور ہمارا اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ مجھے میری بیٹی پر پورا یقین ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے اس ملاقات کے بعد وہ خود بھی بے حد پرسکون اور خوش ہے۔ یقیناً تمہیں وہ بہت پسند آیا ہے۔ تمہارے چہرے کی رونق اس بات کی گواہ ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ یقیناً اس کے چہرے کی رونق ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پائی، بس مسکرا کر نگاہیں جھکا لی۔ سعدیہ بیگم کو اپنی بیٹی کی یہی شرم و حیا پسند تھی۔ انہوں نے بے حد نرمی سے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ مجھے اور تمہارے بابا کو تم پر فخر ہے۔ بیٹی ہو تو تمہارے جیسی، مجھے یقین ہے تم آگے بھی اسی طرح اپنے بابا کی عزت کا مان رکھو گی۔ یاد رکھنا میری جان، باپ تب تک سر اٹھا کر چلتا ہے جب تک اس کی بیٹی باحیا ہو۔ اگر بیٹی کی آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے تو باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ مجھے اور تمہارے بابا کو بس تم پر پورا یقین ہے۔ تم نے ہمیشہ ہمیں خود پر فخر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ماما نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی، جبکہ اپنی ماں کی آواز میں یہ مان سن کر وہ خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اپنے آنے والی زندگی کو سوچ کر۔ شہریار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس کے لیے خواب سجانا، اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنتے دیکھنا اس کا حق تھا۔ یہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ شہریار کو آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جب ماں نے اسے آ کر کھانا لگ جانے کا بتایا تو وہ نیچے آ گیا۔ ابھی تک اس نے ماما کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اسوارا سے مل کر آیا، لیکن اسے یقین تھا کہ ماما کی چمچی اب تک تمام خبریں ان تک پہنچا چکی ہوگی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ ماما اور شزرا اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے آپ دونوں اس طرح سے مسکرا کیوں رہی ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہماری مسکراہٹوں کو تم گولی مارو۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں اسمارا کیسی لگی؟ اب تم دور سے ہی اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اب بتاؤ، اس سے ملاقات کر کے محبت میں اضافہ ہوا ہے یا اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہو؟ ماما نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی خاموشی ماما کو پریشان کرنے لگی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ شاید اسمارا کے معاملے میں انہوں نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے اسمارا اور شہریار کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ آپ کی بہو رانی بہت اچھی ہے، باتیں کم کرتی ہے، شرماتی زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈرپوک ہے اور کم ہمت والی لڑکی ہے۔ میرے ساتھ گزارا اس کا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ شہریار شاہ کی وہ ہمسفر ہے۔ اور اب اس کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آنے سے پہلے شہریار شاہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ اس کا ڈرنا، گھبرانا، شرمانا سب سر آنکھوں پر۔ میں نے محبت کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر نہیں، بلکہ مجھے وہ لڑکی دل سے خوبصورت لگی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس کے چہرے کی پاکیزگی دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ جان کر کہ اس کا دل بھی اس کے چہرے کی طرح پاکیزہ ہے، میری محبت عشق میں بدل چکی ہے۔ مجھے اپنی چوائس پر فخر ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل مطمئن ہے کہ جس لڑکی کو میں اپنے لیے چنا ہے وہ میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ بہو لانے کی تیاری کریں۔ آپ نے جلد بازی کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں اس رشتے سے بے حد خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ ماما، میری محبت کو میرا کرنے کے لیے۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ ماما جیسے سینے سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ شزرا تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بس اسی کو گھور رہی تھی۔ اب تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے گڑیا، بتا دو مجھے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے پوچھنے لگا۔ چلیں، آپ کو تو میری سہیلی پسند آ گئی، ماشاءاللہ سے میری سہیلی ہے ہی پسند کرنے کے لائق، لیکن آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس نے جو باتیں مجھے آپ کے بارے میں بتائی ہیں کہ اسے آپ پسند ہیں یا نہیں، آپ سے رشتہ کر کے وہ کیا سوچتی ہے آپ کے بارے میں، آپ کے آنے والی زندگی کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کا دھیان اسمارا کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ شہریار جو چاول کا چمچہ اپنے منہ کی طرف لے کر جا رہا تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ اس نے تمہیں بتایا ہے میرے بارے میں؟ کیا بتایا ہے؟ کیسا لگتا ہوں میں اسے؟ کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شزرا کی آنکھوں میں شرارتی چمک ماما نے دیکھ لی تھی۔ بتاؤں گی، آپ کھانا کھا کر ذرا میرے کمرے کی طرف آ جائیے گا، تفصیل سے بات ہوگی اس بارے میں۔ اس نے مجھے کیا کیا بتایا ہے میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گی۔ اور ہاں،
او ہاں مجھے یاد آیا، کل میرا ضروری ٹیسٹ ہے جو ہر حال میں دینا ہے، سو ابھی میں جا رہی ہوں اسٹڈی روم میں، جب تک میں فارغ ہوتی ہوں تب تک آپ اب بھی اپنا کام ختم کر کے کمرے میں آ جائیے گا۔ شیازی مجھے ابھی بتا کر جاؤ کہ اس نے میرے بارے میں تم سے کیا کہا ہے، اس طرح سے بات ادھوری مت چھوڑا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہاں ہوتی تو اس کی ڈانٹ سنتی نہ، وہ تو اپنی بات مکمل کر کے یہ جا وہ جا۔ ماما دیکھا آپ نے، کبھی اپنی بات پوری نہیں کرتی، اس طرح ادھوری باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ وہ ماما سے اس کی شکایت کرنے لگا، جو دبی دبی ہنستی نفی میں سر ہلا کے، دیکھو بیٹا یہ تم دونوں بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، مجھے اس میں بالکل بھی نہیں پڑنا، یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، تم لوگ خود حل کرو، مجھے بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ماما ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شہریار بس ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ شہریار کا ارادہ اب اسٹڈی روم میں جا کر شیزرا کے کان کھینچنے کا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک اسے پوری طرح سے تنگ نہ کرے تب تک وہ اسے ہرگز کچھ نہیں بتائے گی۔ اسمارا نے اس کے بارے میں کیا بتایا یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اسمارا اتنی زیادہ شرمیلی قسم کی لڑکی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرے گی، بے شک شادی کے بعد ہی کیوں نہ، وہ کبھی اسے کھل کر یہ بات نہیں کرے گی۔ اسمارا کو اپنے ساتھ مکمل فری کرنے کے لیے اسے کافی وقت درکار تھا۔ جس ماحول میں اسمارا کی پرورش ہوئی تھی وہاں اپنے باپ سے بھی کھل کر فرمائش کرنا مشکل تھا، تو اپنے شوہر کے سامنے بات کرنا کتنا مشکل ہوگا وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسمارا کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تقریباً 2-3 ماہ آسانی سے لگ جائیں گے، اور وہ اپنے ہم سفر کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا اپنے آنے والی زندگی کو کس طرح سے چاہتی ہے، یہ سب جاننا شہریار کے لیے اپنے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ اس نے صرف اس کی بہن ہی مدد کر سکتی تھی، جو اس وقت مکمل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔ اس کے سامنے وہ بالکل بھی بےتابی نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے ذرا سی بھی بےتابی دکھائی تو شیزرا مزید شیر ہو کر اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی، اور اس کی بے چینی مزید بڑھ جائے گی، جو پہلے ہی شیزرا اچھی خاصی بڑھا چکی تھی۔ اسٹڈی روم کے پاس آیا تو دروازہ اندر سے لاک تھا، ڈپلیکیٹ کی اس کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دروازہ کھول کر اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ آج اس سے اسمارا کا پرسنل نمبر لینے کا تھا۔ وہ دن میں اتنی اہم بات کیسے بھول گیا تھا؟ اگر وہ اس سے نمبر مانگ لیتا تو وہ انکار تو ہرگز نہیں کرتی، اور یقیناً نمبر ایکسچینج کرنے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہ اجنبیت کی دیوار آسانی سے گر سکتی تھی، لیکن وہ اس سے نمبر لینا ہی بھول گیا۔ شاید اسمارا کے پاس ہونے کی وجہ سے اسے سوائے اسمارا کے اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں آیا۔ اب اس کی بہن نے اس بات پر بھی اسے بہت سارے نخرے دکھانے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، اسمارا کے لیے وہ اس کے تھوڑے بہت نخرے تو اٹھا ہی سکتا تھا، آخر وہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ شادی اپنی بہن کی مرضی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو لڑکی آئے گی وہ اس کی بہن کی بیسٹ فرینڈ ہوگی۔ اس نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا جس لڑکی کا نام وہ دن رات اس کے سامنے لیا جاتا ہے وہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ چاہتا تو نمبر کسی اور سے بھی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ اسمارا کے لیے کسی قسم کی پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کمرے میں آئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ شیزرا میڈم اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اس کا دل تو چاہا فوراً چلا جائے، لیکن اتنا جلدی جا کر وہ اس کے سامنے اپنی بے چینی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کے بلانے کے باوجود وہ تقریباً 20 منٹ کے بعد اس کے روم میں گیا تھا۔ ہاں شازی بتاؤ یار کیوں بلایا؟ بہت امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، اگر کوئی ضروری بات تھی تو تم میرے کمرے میں آ جاتی۔ وہ اس طرح سے بات شروع کر رہا تھا جیسے وہ ڈنر ٹیبل پر ہونے والی ساری گفتگو کو مکمل بھلا چکا ہے۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے جا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو کیا بتانے والی ہوں، کہ اسمارا آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ضروری کام ہے یا نہیں؟ حیرانگی سے وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو شہریار نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ او ہاں مجھے دھیان نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا۔ اب بتاؤ کیا سوچتی ہے تمہاری دوست میرے بارے میں؟ وہ انجان بنا پوچھنے لگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پوچھنے کا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو جاننے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اگر آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو مجھے بھی بتانے میں نہیں ہے، جائیں اپنے کمرے میں۔ کچھ بھی نہیں بتانا آپ کو؟ وہ ناراضگی سے منہ پھیر کر بولی۔ یقیناً وہ اس بات پر اپنے بھائی کے چہرے کی رونق دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ناراض ہونے پر شہریار نے فوراً اٹھ کر اس سے اپنے ساتھ لگایا۔ سوری میرا بچہ، ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ اور مذاق کر رہا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، بس تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ اب یہاں بیٹھ کر مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا، اور مجھے اس کا نمبر بھی چاہیے تاکہ میں خود اس سے بات کر سکوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے جذبات اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کا یہ انداز یقیناً اس کی بہن کو بے حد پسند آیا تھا، تبھی تو وہ خوش ہو کر ریلیکس ہوتی بیڈ پر بیٹھ کر اسے اسمارا کے بارے میں بتانے لگی، جس سے اس کی بات ابھی شام میں ہی ہوئی تھی۔ اس نے اسمارا سے اپنے بھائی کی ملاقات کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب بتاؤ بھی تمہاری دوست نے کیا کہا میرے بارے میں؟
اسے منانے کے بعد وہ اس سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میرے ساتھ بالکل بھی پیارا نہیں لگے گا، مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی، لیکن گھر والے شادی کے لیے ہاں کر چکے ہیں تو اب مجبوری ہے، اسے منہ بناتے ہوئے کہا تو شہریار مسکرا دیا، مطلب کہ تمہاری سہیلی کو میں ذرا بھی پسند نہیں ہوں، اتنا بھی نہیں؟ وہ 2 انگلیوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا تو شزرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، مطلب میں تمہاری سہیلی کو پسند ہی نہیں آیا، تھوڑا سا بھی پسند نہیں آیا نا، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی نا تمہاری سہیلی کے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ وہ بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، میں مدد کر سکتی ہوں آپ کی اس معاملے میں، اگر میں اسے کہوں کہ میرے بھائی کو پیار کرو تو دیکھنا وہ آپ سے پیار کرنے لگے گی، میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میری ساری باتیں مانتی ہے، جو کہوں وہ کرے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایسا کیوں بولوں؟ وہ آپ کو پسند کرے، آپ سے شادی کر لے اور شادی کے بعد آپ سے پیار بھی کرے، مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ سب کچھ کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی تو شہریار نے تھوڑی کے نیچے سوچنے والے انداز میں ہاتھ رکھا، ہاں یہ تو ہے، لیکن اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی ہو، تمہیں تو اپنے بھائی کے لیے ایسا کرنا ہی ہوگا، اور اگر اس کے بدلے میں تم کچھ لینا چاہتی ہو تو نہیں، میں تمہیں لالچ نہیں دے رہا بلکہ پوچھ رہا ہوں، جو بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے، میں تمہیں کچھ دوں، اور تم میرے لیے اتنا کام بھی کر رہی ہو تو تمہیں گفٹ کے طور پر میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے نا؟ وہ اس کے منہ بناتے ہوئے بات کرنے لگا، ہاں دینا تو چاہیے، اگر میں آپ کی لاڈلی اکلوتی بہن ہوں اور آپ کی مدد بھی کر رہی ہوں، آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ خوشی خوشی شادی کر لیں، بیچاری معصوم سی تو ہے، کچھ بولتی بھی نہیں ہے اپنے حق میں، مجھے تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، وہ اس کے بدلے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، آپ نہ صرف مجھے گاڑی چلانے کی اجازت دے لیں، اس نے فوراً ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر شہریار نے فوراً نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا، ہرگز نہیں، گاڑی چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، ابھی تم بچی ہو شزرا، تمہیں ٹھیک سے گاڑی چلانی آتی بھی نہیں ہے، وہ فوراً سے انکار کر گیا، جس پر شزرا کا منہ بن چکا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا، شہریار سے یوں اچانک انکار کی امید تو ہرگز نہ تھی، میں نہیں کر رہی آپ کی ہیلپ، آپ کی لو میرج ہو ہی نہیں سکتی، بیچاری میری معصوم سی سہیلی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیچاری اپنی ماں باپ کی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کر گئی، لیکن اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں آپ کی مدد کر سکتی تھی، لیکن بس میری ڈرامہ کوئین، تمہیں گاڑی چلانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں تمہیں اچھی طریقے سے انسٹیٹیوٹ سے ڈرائیونگ کورس کرواؤں گا تاکہ جو غلطیاں تمہاری ڈرائیونگ میں ہیں وہ حل ہو سکیں، پر تب تک تو تم ڈرائیونگ کی بات ہرگز نہیں کرو گی، بس اپنی سہیلی سے میری بات کرواؤ، مجھے اس کا پرسنل نمبر چاہیے، شہریار اپنے مطلب پر آتے ہوئے بولا، نمبر؟ کون سا نمبر؟ اس کے پاس کوئی پرسنل نمبر نہیں ہے اور نہ ہی اس نے موبائل رکھا ہوا ہے، میں تو اس کے فون پر گھر پہ فون کرتی ہوں، کوئی بھی اٹھا لیتا ہے، پھر اسمارا کو بلا لیتا ہے، میں بات کر لیتی ہوں، کیا مطلب اس کا کوئی پرسنل نمبر نہیں ہے؟ یا اللہ، کون سے زمانے میں ہی یہ لوگ، مطلب کہ اس کے پاس موبائل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں کیسے رابطہ کروں گا اس سے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، شزرا نے فوراً ایک پرائیویٹ نمبر اس کے سامنے اوپن کر دیا تھا، یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، آپ اس پر کال کریں، جو بھی اٹھائے گا اس کو کہہ دینا کہ آپ نے اسمارا سے بات کرنی ہے تو اسمارا کو بلا دیں گے، تو آپ اس سے بات کر لیجئے گا، ویسے اس کے علاوہ نہ تو اس کی امی کا فون میں اس کی امی کا نمبر لے آئی ہوں، وہ دے دوں آپ کو؟ وہ نمبر دیتے ہوئے پوچھنے لگی، شہریار نے ہاتھ جوڑ دیے، نہیں میری ماں، مجھے نہیں چاہیے ان کا نمبر، ان کو اس نمبر پر فون کرو تاکہ اسمارا سے بات کرنے سے پہلے پورے محلے سے بات کروں اور پھر جا کر کہیں اس کا نمبر آئے، حد ہو گئی یار، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ پریشانی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ شزرا کندھے جھکا کر اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی، ایک بار پھر سے دھیان کلب کی جانب چلا گیا تھا، آج وہ اس سے دن میں کیا کیا باتیں کر کے آئی تھی، اس میں کچھ غلط تھا تو نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، اتنے اچھے انسان کے ساتھ نہ برا ہو رہا تھا، یقیناً لڑکی بہت بری ہوگی جو انہیں چھوڑ کر چلی گئی، ہاں جی، وہ لڑکی کبھی خوش نہیں رہے گی، اس نے منہ بناتے ہوئے بد دعا دی تھی، توبہ توبہ، سوری اللہ جی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے نا، کسی کو بد دعا دینا بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن اس نے کلب کے ساتھ برا کیا، حال دیکھیں ان کے چہرے کی اداسی سے ایسا لگتا ہے کبھی خوش نہیں ہوئے، اللہ جی پلیز کلب جی کو خوش کر دیں، ان کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹا دیں، کسی خود غرض کی وجہ سے جو ان سے چھن چکا ہے وہ سب انہیں واپس مل جائے، وہ دل سے دعا کرتے ہوئے بولے، اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے، وہ انجان شخص اس کے دل پر دستک دینے لگا تھا، اس کی اداس آنکھیں اسے بے چین کرنے لگی تھی، کون سے راستوں کے مسافر بن رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن محبت کا پرندہ اس کے دل پر دستک دینے لگا تھا،
اور اس پرندے کے لیے اس کے دل کے دروازے بھی کھل چکے تھے، لیکن اس کی مالکن فی الحال کسی اور ہی کشمکش کا شکار تھی۔ دروازے دور دور کے سارے رشتہ دار حویلی میں آ چکے تھے، شادی کی رسمات شروع ہو چکی تھی، بس کچھ ہی دنوں میں ان کی بیٹی رخصت ہونے والی تھی۔ آئے دن بازاروں کے چکر لگائے جا رہے تھے، رشتہ داروں کی ساری لڑکیاں حویلی میں جمع تھیں اور ساتھ ہی ان کے ڈیرے اسمارا کے کمرے میں جم چکے تھے۔ ایسے میں اسمارا کا بیٹھنا اب مشکل ہو چکا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ کہاں بنائے۔ کل رات اس نے بہت مشکل سے گزاری تھی، آج تو اس کا کزن کے ساتھ سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے صبح ہی اس نے امی کو بتا دیا تھا کہ ابو کو بیٹھک میں بھیج دیں تاکہ میں ان کے کمرے میں سونے والی ہوں، ورنہ یہ کزنس تو مجھے سونے ہی نہیں دیتے۔ اب وہ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب آ رہی تھی کہ ملازم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پارسل اس کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے بھیا؟ وہ ان سے پوچھنے لگی۔ وہ انجان بن کر کندھے اچکا گئے۔ چھوٹے سے پارسل پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ کس نے بھیجا ہوگا۔ اس نے کھول کر نام دیکھنا چاہا، شہریار کے نام پر اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے کانپنے لگے تھے۔ ایک بار پھر سے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر پہرا جما لیا۔ اس نے جلدی سے چٹ کھول کر دیکھا۔ میری پیاری سی ملکہ صاحبہ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، رات کو فون کروں گا، اتنی سی ہی تحریر لکھی تھی۔ اسمارا نے جلدی سے پیکٹ کھولا جس میں ایک پن پیک نیو موبائل فون تھا۔ اس نے چور نظروں سے آگے پیچھے ہر جانب دیکھا، جب اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ماما نظر آئی، اس کے ہاتھوں میں لرزش سی طاری ہو گئی۔ اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی، چوری تو ویسے بھی پکڑی گئی تھی، اپنی کوئی بھی غلطی نہ ہونے کے باوجود اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریار نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امی نے کبھی اسے فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ایک دو بار مانگنے پر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں موبائل استعمال نہیں کرتی۔ جی ماما، انہوں نے بھیجا ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں بھیجا ہے، میں انہیں واپس بھجوا دوں گی، اس طرح کے تحفے تو ہرگز نہیں لینے چاہیے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ارے بیٹا، کیوں واپس کرو گی؟ تمہارے شوہر نے تمہیں پہلی دفعہ کوئی تحفہ دیا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اور یقیناً وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوگا، تم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہو میری جان، تم دونوں کا بات کرنا غلط ہرگز نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اب تمہیں فون بھیج دیا ہے، ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہو، اور موبائل فون ایک بہترین طریقہ ہے ایک دوسرے کو جاننے کا، سمجھنے کا۔ یہ اچھا وقت ہے تم دونوں کا، ایک دوسرے سے بات کرو، ویسے بھی چند ہی دن ہیں تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم شہریار کو خود سے ناراض نہ کرو۔ اگر تم اس تحفے کو واپس بھیجو گی تو یقیناً وہ تم سے خفا ہوگا، اور اس کے دل میں ایک گرہ بن جائے گی کہ تم نے اس کے تحفے کی قدر نہیں کی، اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مرد کے دل میں اگر کوئی گرہ بن جائے تو وہ کبھی بھی نہیں کھلتی، چاہے زندگی بیت جائے۔ ویسے تو میرے کمرے میں سونے والی ہو، لیکن اگر شہریار سے بات کرنا چاہتی ہو تو بے شک اوپر چھت پر چلی جانا، وہاں آسانی سے بات کر سکو گی، ورنہ یہاں تو لڑکیاں تمہیں بہت تنگ کریں گی۔ جاؤ شاباش، اب تم آرام کرو، اور اگر شہریار فون کرے تو میری اجازت مانگنے نیچے مت آ جانا، تم سکون سے اس سے بات کر لینا، مجھے تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس چیز پر۔ ماما نے اسے بے حد پیار سے سمجھایا تو اس کے گالوں پر لالی سی آ گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ میری بیٹی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی نیچے چلی گئی جہاں مہمانوں نے الگ رونق لگائی ہوئی تھی۔ ملازموں کو ایک پل کا سکون نہیں تھا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، وہ بیچارے تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھورے لگائے جا رہے تھے۔ وہ سارے حال پر نظر دہرا رہی تھی جب ان کی نظر کنیز پر پڑی۔ وہ ایک ہی جگہ مجسمہ بنی بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، جہاں وہ اپنی بیٹی کی آنے والی زندگی کو مطمئن ہو چکی تھی، وہیں اپنی خوشیوں میں وہ کنیز بیگم کے دکھ کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ سچ تھا، کرن نے غلط کیا تھا، ان سب گھر والوں کو دکھ دیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس گھر کی بیٹی تھی، کنیز بیگم کے وجود کا حصہ تھی۔ وہ بے شک اب ان کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن ان کا درد ان کے سینے میں موجود تھا۔ وہ بے شک سب کے سامنے مطمئن اور خوش رہنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی بیٹی کو بلانا اتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ سردار صاحب تو خاموش ہو گئے تھے، وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کنیز بیگم کا حال پوچھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کرن کی بغاوت کو کنیز بیگم کی غلطی قرار دے کر انہوں نے ان کے دل کا حال پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی اس دھوم دھام میں کنیز ایک سائیڈ ہو کر بیٹھی ان کی خوشیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب یہ ساری خوشیاں ان کی بیٹی کے نام کے ساتھ جڑی تھی، اور آج اس حویلی میں کوئی ان کی بیٹی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔
کیا مجھے ان سے بات کرنی چاہیے؟ رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب شزرا کی آنکھ کھلی اور اس کا دھیان اپنے آپ ہی کلب کی طرف چلا گیا۔ سارا دن شاپنگ کرنے کی وجہ سے آج وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور گھر آتے ہی سو جاتی تھی۔ آج بھی شاپنگ سے آ کر وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ ماما نے شام کو اسے نہیں جگایا اور اب رات کے 11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی اور دھیان ایک بار پھر سے کلب کی جانب چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن وہ بھلا اس سے بات کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک سے اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ ایک اندازہ تھا جو وہ اپنی طرف سے لگایا گیا تھا کہ اس کی گرل فرینڈ اسے چھوڑ کر چلی گئی، اسی لیے وہ اداس ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ کلب کے اندازے کو غلط یا صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اسی لیے وہ خود کو صحیح سمجھ رہی تھی اور اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ایک بار بات کر لیتی ہوں، دن کی باتوں پر سوری بول دوں گی، اس نے بہانہ سوچ لیا تھا۔ آخر اپنے بے چین دل کو قرار دینا تھا جو نہ جانے کیوں کلب شاہ کے نام پر بے چین ہو جاتا تھا۔ آج تک کوئی نہیں تھا جو اس کے حواسوں پر اس طرح سے سوار ہوا ہو، لیکن کلب کی سوچوں پر ہی نہیں اس کے دل پر بھی سوار ہوتا جا رہا تھا اور اس بات سے وہ ابھی انجان تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کلب کا نمبر نہیں تھا، لیکن شہریار کے پاس تھا۔ ہاں، لیکن وہ شہریار سے کیا کہہ کر کلب کا نمبر لے گئی؟ اس کے دل میں چوٹ تھا۔ شہریار کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے پاس شہریار سے نمبر لینے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن اسے کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہی تھا۔ کلب سے ہر حال میں بات کرنی تھی، یہ دل کا معاملہ تھا اور دل کے معاملے کسی کی نہیں چلتی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی شہریار کے کمرے تک آئی۔ دروازہ نوک کرنے کی غلطی کیے بغیر اس نے آہستہ سے جھانک کر کمرے کے اندر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن شہریار کا فون بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ نہا رہا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ شہریار کے فون کا پاس ورڈ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی۔ بنا آواز پیدا کیے وہ بیڈ کے پاس آئی اور شہریار کے فون سے کلب کا نمبر نکالنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں سے شہریار کے فون کا پاس ورڈ لگا کر وہاں سے کلب کا نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ شہریار کا نمبر موبائل واپس اسی پوزیشن میں بیڈ پر رکھ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر بنا آواز پیدا کیے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ماما کی کمرے کی لائٹ آف تھی، یقیناً وہ سو چکی ہوں گی۔ اسے اس وقت اپنی بھوک پیاس کا بالکل کوئی احساس نہیں تھا، اسے بس کلب سے بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کا انداز بالکل چوروں جیسا تھا، جیسے وہ کوئی چوری کر کے بھاگی ہو۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنے موبائل پر کلب کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ کیا کلب کا نمبر اس نے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا، پر اپنے موبائل میں سیو کرنے کی کوشش کی تھی، دماغ میں سیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہ نمبر صحیح جگہ لگے گا یا نہیں اسے بالکل نہیں پتا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کال ملائی۔ کال لگ چکی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، بس کلب سے بات کرنے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ کلب کے لیے اپنے جذبات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے فون کال اٹھانے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن 2-3 بار کال لگنے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا تو اس کے سر پر کوئی ضد سوار ہوگی۔ وہ مسلسل فون کرنے لگی، بس اسے کسی بھی قیمت پر بات کرنی تھی تو مطلب کرنی تھی۔ وہ بار بار فون کیے جا رہے تھے، ہر تنگ آ کر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز جو کہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی شزرا کے کانوں میں سنائی دی۔ وہ اس بات کو سننے کے بعد جیسے وہ کچھ بولنا ہی بھول گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ فون کیا ہے تو بولو کہ کیوں کیا ہے؟ آدھی رات کو کسی کی نیند خراب کرتا ہے کوئی، خراب کرتا ہے فون کیوں ہے؟ اگر بات نہیں کرنی تھی تو کیوں فون کر کے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ نیند میں ڈوبی آواز تھی، جبکہ وہ غصے سے کہتا فون رکھنے ہی والا تھا کہ اس نے فون رکھنے کے ڈر سے وہ بول پڑی۔ میں بات کر رہی ہوں، وہ بڑی مشکل سے کہہ پائی تھی۔ میں کون؟ کیا کوئی نام نہیں رکھا آپ کا؟ بی بی بتائیں آپ کا نام۔ آپ کے میں کہنے سے آپ کا تعارف تو نہیں ہو جائے گا؟ شزرا کو برا لگا اس کو نہ پہچان پانا، لیکن وہ اسے جانتا ہی کہاں تھا کہ فون پر اسے پہچان پاتا۔ اس نے کون سا کبھی فون پر اس سے بات کی تھی؟ ہاں، صرف ایک بار کی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد کیا، پھر اگنور کر دیا۔ ایک بار فون پر بات کر لینے سے کوئی جان پہچان تھوڑی نہ ہو جاتی ہے۔ شزرا کا درشا اس نے مکمل تعارف کروایا۔ جی بولیں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اب دوسری طرف سے بے حد نارمل انداز تھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ کی کوئی مدد چاہیے؟ میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، اسی لیے فون کر لیا آپ کو، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ دوسری طرف سے اب بھی وہی انداز تھا۔ کسی نے نہیں دیا، میں نے چوری کیا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھے اس کی سزا دیں گے۔ آخر آپ پولیس والے ہیں۔ وہ اس سے بے تکی باتیں کر رہی تھی، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا اس کی آواز سننا۔
مس شزرا، میں آپ کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، میرا نمبر بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس محفوظ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لیجیے گا، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پلیز آئندہ مجھے فون کرتے ہوئے وقت کا خیال کیجیے گا، رات کے 1 بجے کسی دوسرے کی نیند خراب ہو سکتی ہے، صبح امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، اب فون رکھیں اور سو جائیں۔ وہ فون رکھتے ہوئے جیسے الوداعی کلام ادا کر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی باتیں شزرا کو بری نہیں لگ رہی تھی، بے شک وہ بے حد روٹ تھا، لیکن پھر بھی اس کے انداز سے شزرا پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ نہیں پلیز آپ ذرا میری بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آج دن کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں کہیں، اٹس اوکے، آئندہ بولنے سے پہلے خیال کیجیے گا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ شزرا کو اس کا انداز ایک بار پھر سے برا لگا تھا۔ 1 منٹ پہلے آپ میری بات تو سن لیں، دن میں نے آپ سے جو ساری باتیں کی وہ بالکل ٹھیک تھی، کسی ایک انسان کے لیے اپنی زندگی کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور دن میں نے زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک بولا تھا، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا، اب آپ میرے مشورے کو صحیح لیتے ہیں، یہ غلط، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری بات مانیں تو اس لڑکی کو بھول جائیں، بھول جانا ہی سب سے بیسٹ آپشن ہے، وہ بے وفا کے لیے ایک بہترین سزا بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ شادی کر لیں کسی اچھی لڑکی سے جو آپ کے لیے بیسٹ ہو، آپ کو سمجھتی ہو، وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دے کہ آپ اداس ہیں۔ جھوٹی تعریفیں کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن شادی اسی سے کرنی چاہیے جو آپ کو سمجھے، آپ کے بارے میں سچ بیان کرے۔ آپ کے لب جب مسکرا رہے ہوں تو ان کی جھوٹی مسکراہٹ صاف نظر آتی ہے، آپ کو کوئی ایسا ہمسفر چاہیے جو ان جھوٹی مسکراہٹوں کو سچی مسکراہٹوں میں بدل دے، آپ کو ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بار پھر سے بولنا شروع ہو گئی، جبکہ قلب دوسری جانب بے حد غصہ تھا۔ اس طرح اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک اس کا دماغ ٹھکانے لگا چکا ہوتا، لیکن یہ اس کی بہن کی نند تھی جس کا رشتہ صرف چند دن سے ہوا تھا، وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کے رشتے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس لڑکی کی ساری بکواس سننے پر مجبور تھا۔ بات سنیں میری، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مجھے مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو میری ذاتیات میں دخل اندازی کرتے ہیں، مجھے رشتہ داریاں بھی ایک حد میں پسند ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ مجھے فون نہیں کریں گی اور نہ ہی فضول کے مشورے دیں گی، وہ بے حد نرم انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ آپ ایسی کوئی امید نہ کریں قلب، کیونکہ یہ زیادتیات اگر آپ کے چہرے کی مسکراہٹ آپ سے چھین لیتی ہیں تو میں ان میں دخل اندازی ضرور کروں گی۔ آپ کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کے چہرے کی سچی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہوں، یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری، اگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے آپ کے ذاتیات میں دخل اندازی بھی کرنی پڑے تو میں ضرور کروں گی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ضدی لہجے میں بولی۔ کس نے حق دیا آپ کو یہ سب کچھ کہنے کا اور کرنے کا؟ آپ کو یہ حق نہیں، آپ کو مجھے حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے دل نے دیا ہے، آپ کو کسی اور کے لیے مرتے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس کی زبان رک گئی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سے الفاظ ادا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ مس شزرا اپنی بات جاری رکھیں، مکمل کریں اپنی بات، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ کیوں میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہی ہیں؟ جواب دیں مجھے، آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کون سی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ میری پرسنل زندگی سے پردہ ہٹانا چاہتی ہیں؟ بتائیں آخر کیوں؟ کیونکہ آئی لو یو، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کے چہرے کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بہت 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 زیادہ چاہتی ہوں میں آپ کو، میں آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں قلب، آپ کی آنکھوں کی اداسی مجھ سے صحیح نہیں جاتی، آپ کا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سارے غموں کو خوشیوں میں بدل ڈالوں، میں آپ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتی ہوں، میں نے جب سے آپ کو دیکھا میرا دل آپ کے نام سے دھڑکنے لگا ہے، میں اب تک ان سب چیزوں سے انجان تھی، لیکن اب میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ حقیقت ہے قلب، آپ میری محبت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، ٹوں ٹوں ٹوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جب اس کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی، دوسری طرف سے قلب فون بند کر چکا تھا، شاید اس کے لیے یہ ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، جو احساس وہ اپنے دل اتنے دنوں سے اب محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کو سمجھنا جیسے اس کے بس سے باہر تھا، آج قلب کی آواز سن کر وہ اس کو سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے جو چیز اسے بے چین کر رہی تھی وہ محبت تھی، اتنے دنوں سے جس چیز کے لیے وہ اتنی زیادہ پریشان تھی اسے تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن قلب کے سامنے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اس نے اپنے دل سے قلب کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، کبھی خود سمجھ میں نہیں آتی اور کبھی سب کچھ الٹا سیدھا کر دیتی ہے،
آج جیسے طوفان آیا تھا اس کی زندگی میں، اس نے قلب کے سامنے وہ الفاظ کہہ دیے جو اس کا دل ہی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ قلب کے لیے اس کا دل کیا سوچ رہا تھا وہ خود بھی انجان تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سا احساس ہے جو اسے قلب کے بے حد قریب کر رہا ہے، جو اسے قلب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس کے دل میں قلب کو لے کر بہت سارے سوال تھے جن کے وہ جواب چاہتی تھی۔ قلب کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا، اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا، یہ سب کچھ کیا تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن آج اسے ہر سوال کے جواب مل گئے تھے۔ یہ محبت تھی، ایک انجان سی محبت جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ قلب سے محبت کر بیٹھی تھی۔ یہ محبت اس نے نہیں، اس کے دل نے کی تھی، اتنی کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے ہی اور یہ دل بغاوت پر اتر آیا، اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ چکی تھی۔ نہ جانے کیا ہوگا، اس نے فون بند کر دیا جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، لیکن محبت میں محبوب کی ہر ادا دل کو بھا جاتی ہے۔ قلب کی یہ ادا بھی شجرا کو بھا گئی تھی۔ قلب کا فون بند کر دینا اسے برا نہیں لگا تھا، اس نے دوبارہ فون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بے حد غصہ ہوگا اور اسے اپنے اوپر غصہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے آگے زندگی میں ایسے موقع کتنے آنے والے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس راہ میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ قلب جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو کیا ہوا، وہ قلب کی زندگی میں خوشیاں لائے گی، اسے پھر سے ایک نئی زندگی دے گی۔ وہ قلب کو اپنے ساتھ خوبصورت زندگی جینے پر مجبور کرے گی، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ جس لڑکی کے لیے وہ اپنی زندگی خراب کر رہا ہے وہ اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال پھینکے گی۔ وہ قلب کو مجبور کر دے گی کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس لڑکی کا سایہ بھی وہ اپنی زندگی پر نہیں پڑنے دے گی، وہ قلب کو بھی مڑ کر نہیں دیکھنے دے گی۔ یہ آسان تھا یا مشکل وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ قلب کی منزل کی پہلی سیڑھی پر محبت کی پہلی منزل پر قدم رکھ چکی تھی، بالکل اکیلے۔ لیکن اس سفر کو اس نے اکیلے طے نہیں کرنا تھا، قلب کو اس کا ساتھ دینا ہوگا اور اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اب بتاؤ بھی کہ تمہاری سہیلی نے کیا کہا میرے بارے میں؟ اسے منانے کے بعد وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، وہ جسے نادان بچی سمجھ رہا تھا وہ اس سے ایسی باتیں کرے گی، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آج تک کسی لڑکی نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بہت ساری لڑکیاں تھی جو کھل کر اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے، کوئی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، لیکن خاندان کے اندر کسی لڑکی کا اس طرح سے بے باکی سے اظہار محبت کرنا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اسے شجرا کا بے باک انداز پسند نہیں آیا تھا۔ آج کل لڑکیوں کے لیے محبت مذاق بن گئی تھی، کوئی بھی دل کو ذرا سا اچھا لگے تو اسے محبت کا نام دے کر جذبات کا اظہار کرنا ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ اگر بات خاندان کی عزت کی نہ ہوتی تو وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ رشتے میں اس کی بہن کی نند تھی، وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شجرا کا نمبر بلاک کر دیا۔ وہ اس کے جذبات کو بالکل ہوا نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے بچپنے میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر اسے محبت کا نام دے رہی ہے، جو اس کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ اس کے جذبات کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اسے سمجھانے کے لیے وقت نکالے، اس کے سمجھ جانے کا وہ کچھ اور مطلب نکال لیتی، اس لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اس سے کوئی رابطہ ہی نہ کرے۔ ابھی تو اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا تھا، کیونکہ اپنا پرسنل نمبر تو وہ اپنی فیملی ممبرز کے لیے استعمال کرتا ہے اور پھر بہت کم لوگ تھے، اور اسمارا تو کبھی اس کے پرسنل نمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید اس نے اسمارا سے اس کا نمبر لیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے جب وہ ٹرپ والا واقعہ پیش آیا تھا، اس نے شجرا سے شہریار کا نمبر لے کر اسے فون کیا تھا۔ یقیناً شہریار کے فون سے اس کا نمبر محفوظ ہوگا۔ اس نے اس وقت اس بیوقوف کی کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا اور نمبر بلاک کرتے ہوئے اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کی زندگی میں کسی طرح کی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بہت وقت کے بعد اس کے گھر میں خوشیاں آئی تھی جسے وہ اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا، اب کیا کروں؟ کسی دوسرے نمبر سے فون کروں؟ نہیں، ورنہ وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گی میں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک بار پھر سے قلب کی آواز سننے کی بے چینی سوار ہو گئی تھی۔ اپنے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، اس سے محبت ہو چکی تھی اور اس محبت کو قبول کر چکی تھی۔
अपनी सोचों से भागने वाली लड़की हरगिज़ नहीं थी। इसके दिल ने इससे कहा था कि वो मोहब्बत कर बैठी है तो इसे मोहब्बत हो गई है। वो खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है। इसे कलब से मोहब्बत है और वो मोहब्बत में हारने वाली हरगिज़ नहीं बल्कि अपनी चाहत को पाने वाली लड़की है। जानती थी कि कलब इस वक्त इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो इसे आवारा किस्म की लड़की या वक्त गुजारने के लिए किसी लड़की से बात करने वाली लड़की समझ रहा होगा। इसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसके बारे में क्या सोचता है। इसके लिए अहमियत रखती थी तो सिर्फ अपनी सोच। इसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था कि वो इससे मोहब्बत करती है और बार बार मोहब्बत करने की फ़ोन करने की कोशिश के बावजूद भी वो फ़ोन ना लगा और इसका व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह से डिलीट कर चुका था। हर तरफ से ब्लॉक थी वो। लेकिन इसे कलब से बात करनी थी। वो इसे बताना चाहती थी कि वो जिस तरह की लड़की इसे समझ रहा है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। वो तो अपने जज्बात को नहीं जानती थी। वो तो खुद भी नहीं जानती थी कि वो अनजाने में इस शख्स से मोहब्बत कर बैठी है। इसके दिल ने तो आहिस्ता से इससे सरगोशी की थी और इसे बताया भी था कि वो तुम्हारा मिस्टर राइट है। लेकिन अब इस मिस्टर राइट इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे पा रहा था। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे कलब। आपको क्या लगता है अगर आप मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास आज ही आपसे मिलने के लिए। आप चाहें या ना चाहें आपको मुझसे बात करनी होगी। आपको इस लड़की को भुला कर मुझे एक्सेप्ट करना होगा। अगर अल्लाह ने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली है तो आपको भी इस रास्ते से पीछे नहीं हटने दूंगी। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपका, इसमें सब में आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरे दिल का है जो आप पर आ गया है। मैं जानती हूँ आप किसी और से मोहब्बत करते हैं लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगी। आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी क्योंकि जिस अल्लाह ने मुझे आपसे मोहब्बत करने का हौसला दिया है वो आपके दिल में मेरे लिए नरमी ज़रूर पैदा करेगा। इसने फैसला करते हुए मोबाइल अपने बैग में रखा और कलब के घर जाने का इरादा करते हुए नीचे मामा के पास चली आई। वो कितनी देर से मोबाइल को देख रही थी। अभी तक इस पर कोई कॉल नहीं आई थी। इसे मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता था लेकिन वो काफ़ी सारा सिस्टम समझ चुकी थी। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। मामा अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी। शायद वो मेहमानों के साथ नीचे मसरूफ़ थी। इसने सोने का इरादा करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सोने के लिए लेट गई। अभी इसकी आंखें बंद ही हुई थी कि थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक फ़ोन बजने लगा और इसके साथ ही इसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फ़ोन तो इसने अपने पास रख लिया था लेकिन अब शरियार से बात क्या करेगी ये इसे समझ नहीं आ रहा था। स्क्रीन पर शरियार का नाम साफ लफ्ज़ों में जगमगा रहा था। शायद इसने अपना नंबर पहले ही महफूज कर लिया था। इसे जल्दी से उठकर सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर मोबाइल को ऑन करते हुए कान से लगाया। इतनी देर से फ़ोन उठाया, सो गई थी क्या? दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही शिकवा आया। नहीं सोई तो नहीं थी, कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। इसने बेसाख्ता ही अपनी ज़ुबान दांतों के नीचे दबाई, जबकि इसके इतने साफ जवाब पर दूसरी तरफ से शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अच्छा, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वो शरारती अंदाज में बोला। अगर कोई आ जाता तो क्या कहता? शादी से पहले अपने दूल्हे से बात कर रही हूँ। वो ज़रा घबराए हुए लहजे में मध्यम आवाज़ में बोली। तो क्या कहता क्या कहता तुम्हारी शादी से पहले दूल्हे से बात करना गुनाह के ज़िम्मे में आता है? इसका लहजा अब भी शरारती सा था। नहीं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। बस कज़न लोगों को पता चल जाए तो बाद में बहुत तंग करती हैं। इसका लहजा अब भी वैसा ही था, मासूम सा, मध्यम सा। शहरयार को बहुत पसंद आया। अच्छा, तो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी कज़न को पता चले कि मेरा फ़ोन था? वो हैरान नहीं हुआ था, बस बात से बात निकाल रहा था ताकि वो इससे बातें करती रहे। जी, क्योंकि फिर बाद में वो तंग करती हैं मुझे। तो तुम्हें क्या तो तुम्हें बताओ तो बताओ तुम रुक क्यों गई? वो पूछने लगा, जबकि अस्मारा को लगा कि वो बात को लंबा खींचेगा। इसके चुप होने पर वो बात ज़रूरी ना समझते हुए नज़रअंदाज कर देगा तो मुझे शर्म आएगी। वो सच में शर्मा गई। लेकिन तुम्हें शर्म क्यों आएगी? हम ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं कर रहे। वो हंसते हुए हैरानगी की भरपूर अदकारी कर रहा था। नहीं, वो असल में बात को कोई और रंग दे देती हैं, मतलब कुछ और बातें बना लेती हैं। वो समझाना चाहती थी लेकिन यहाँ समझना कौन चाहता था? क्या रंग? कौन सी बातें? और वो जानबूझकर पूछने लगा। इसकी बातों को वो गहराई तक समझ गया था लेकिन इसका शर्मीला अंदाज और घबराहट इसे मज़ा दे रही थी। उफ छोड़े, आप नहीं समझेंगे। वो बात ख़त्म करते हुए बोली। अरे तुम समझाओ तो सही, इतना भी नालायक नहीं हूँ जो ना समझ सकूँ। वो हंसते हुए बोला। यानी वो शुरू से ही समझ गया था, सिर्फ इसे तंग कर रहा था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर जी भरकर गुस्सा आया लेकिन गुस्से में वो कुछ नहीं कर पाई सिवाय रोने के। लेकिन इस वक्त इसे रोना भी नहीं आ रहा था, बल्कि इस वक्त वो खुद भी अपनी कंडीशन समझने से कासिर थी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तंग तो तुम्हें तुम्हारी सहेलियाँ वैसे भी
کرتی ہیں تو کچھ باتیں ان کی سوچ کے مطابق کر لیتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے شرارتی بولا، نہیں وہ بے ساختہ، اس کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ کیا نہیں، میں تو رومائی کے تحفے کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا چاہتی ہوں گی نا تمہاری سہیلیاں، کزنز، اور اس سے بھی آگے کی باتیں ہوتی ہیں یا اس سے بھی آگے کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگا۔ اف، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنے والا تھا۔ اس ٹیلی فونک گفتگو سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بہت بے باک قسم کا انسان ہے اور اسے ہلکے میں ہرگز نہیں لے سکتی۔ کچھ نہیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی اس بارے میں، بات ختم کرنے والے انداز میں بولی تو شہریار بھی سمجھ گیا کہ اسی لیے اسے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے بات بدلنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اب ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ کہ شادی کا جوڑا کیسا لگا اور مائک میں کون سا تحفہ چاہیے تمہیں؟ جوڑا تو بہت اچھا ہے، بے حد خوبصورت ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ میں نے کچھ اور بھی پوچھا ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ ایسے کیسے نہیں پتا؟ تمہیں کون سی چیز پسند ہے یا پھر کوئی خوبصورت سا پینڈنٹ خرید لوں؟ بات یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ انسان کو تحفے میں وہ چیز دینی چاہیے جو سامنے والے کو پسند آئے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے جو بھی چیز خریدوں وہ کم از کم تمہاری پسند کی ہو۔ وہ اس کی پسند پوچھنے کی وجہ بتانے لگا۔ آپ کو جو پسند آئے وہ آپ میرے لیے لے لیں، یقین کریں آپ کی پسند میری پسند ہے۔ اس نے پوری ایمانداری سے اپنی سوچ کے ظاہر کی تھی۔ اچھا تو ایسی بات ہے، مطلب میں جو بھی پسند کروں گا وہ تمہیں پسند آئے گا۔ بے شک، میں تمہارے لیے سگریٹ پیک ہی کیوں نہ لے کر رکھ لوں۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ لا جی، میں سگریٹ نہیں پیتی شہریار، قسم سے میں نے کبھی قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ یہ غلط فہمی نہ پال لے کہ وہ سگریٹ پیتی ہے، جبکہ شہریار اس کے منہ سے اللہ جی سن کر ہی گائل ہو گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی کے لبوں سے اس طرح کا ساؤنڈ نہیں سنا تھا اور اس کا یوں اللہ جی کہنا اسے بے حد بھایا تھا۔ میں نے کب کہا کہ تم سگریٹ پیتی ہو؟ تم نے کہا کہ میری پسند کی ہر چیز تمہیں پسند ہے تو سوچا تمہیں سگریٹ پسند آئیں گے، کیونکہ میں سگریٹ بہت پسند کرتا ہوں، میرا مطلب ہے بہت زیادہ پیتا ہوں۔ تم نے کبھی قریب سے کسی کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تو تمہاری یہ خواہش میری صورت میں پوری ہو جائے گی۔ اس نے جیسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہ چھپانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس کی حیرانگی بھرپور مدھم آواز میں آئی۔ میں پیتا ہوں اور بہت زیادہ پیتا ہوں، اس نے پوری ایمانداری سے جواب دیا، جبکہ اس کے جواب کے بعد دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ وہ خود ہی بولنے لگا۔ کیا تمہیں سگریٹ پینے والے لوگ پسند نہیں ہیں؟ کیا تمہیں میرا سگریٹ پینا پسند نہیں؟ نہیں شہریار، ایسی کوئی بات نہیں۔ سگریٹ تو کلب بھائی بھی پیتے ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ صحت کے لیے مؤثر ہوتے ہیں، نہیں پینے چاہیے۔ اس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سانسیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس نے جلدی سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر دوسری طرف سے شہریار کا کہکا سنائی دیا۔ غلط ہے تمہاری سائنس، میں تقریباً 7 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، آج تک میری صحت پر اس سے کوئی برا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی وجہ سے کبھی میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ سانس بھی 1 نمبر آ رہی ہے، ابھی تک کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اب تمہارے آنے کے بعد کمی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ وہ پھر سے بے باک ہوا۔ میرے آنے کے بعد کیوں کمی ہوگی؟ میں کیا سانسیں چھین لوں گی آپ سے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ نہیں، سانسیں تو نہیں چھینو گی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ شادی کے بعد بیویاں خون پی جاتی ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ یا اللہ، کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ ناراض ہو کر کہنے لگی۔ شہریار سے باتوں کے دوران وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ اس سے باتیں کرنے سے پہلے کتنی زیادہ نروس تھی۔ اس کی امی نے سچ کہا تھا، شہریار زیادہ دیر خود سے کسی کو انجان نہیں رہنے دیتا۔ کتنی آسانی سے اس نے اسے باتوں میں لگا لیا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو جانم، اگر اس وقت میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں چھپا لیتا اور پھر دنیا سے دور لے جاتا۔ وہ بے خودی میں بول گیا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے پہلے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے جو ابھی اس کے لیے صحیح نہیں۔ اسمارا، اسمارا، اس نے پکارا، لیکن دوسری طرف سے اس کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ یار کچھ تو بولو، چلو ہاں یا نہ ہی بول دو، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ لگتا ہے تم نے شادی کی رات ہی لب کھولنے ہیں، لیکن اتنے وقت تک میں تم سے باتیں کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کروں۔ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اپنی آنے والی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، آگے اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہوں، تمہیں لے کر میں نے کون کون سے خواب سجائے ہیں، میں تمہارے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو کس طرح خوبصورت بناؤں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر ایک لمحے کا
हर एक लम्हे को तुम्हारे साथ स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी 28 साल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक पल भी नहीं गुजरा। ज़िंदगी तो तब शुरू होगी जब तुम मेरी हमसफ़र बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। एक एक पल खुशगवार हो जाएगा। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है इस ज़िंदगी का जिसमें तुम मेरे साथ होगी, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत का एक नया जहान बसाऊँगा। वो समझ चुका था कि अब तक वो कुछ नहीं बोली, इसलिए खुलकर अपने जज़्बात का इज़हार करने लगा, जबकि दूसरी तरफ से वो सुने जा रही थी। वो जानता था इसकी एक एक बात को वो सुन रही है। इसकी तरफ से जवाब का वो मुंतज़िर नहीं था। फिर भी एक छोटी सी पुकार के साथ वो यकीन दहाई करना चाहता था। आसमारा, तुम भी यही चाहती हो ना? तुम भी मेरे साथ प्यारी सी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी तब शुरू होगी जब हम दोनों एक साथ होंगे? इसने बिला इरादा इससे पूछ लिया था, जबकि दूसरी तरफ से काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना सुनाई दी। लेकिन इसने महसूस किया था वो इसकी बातें सुनकर मुस्कुराई है, और फिर फ़ोन आहिस्ता से कान से हटाकर इसने अपने दिल के करीब रख लिया। इसकी धड़कनों की आवाज़ सुनते शरियार के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि अगले ही लम्हे इसने फ़ोन बंद कर दिया। शरियार ने दोबारा इसे फ़ोन नहीं किया था। वो इसे मज़ीद इम्तहान में नहीं डालना चाहता था, लेकिन इसका खुलकर इजहार करना इसके लिए बेहद मुश्किल पैदा कर गया था। अरे शिज़रा बेटा, तुम यहाँ आओ ना। इसे अपने घर में खुश आमदीद करने लगी। इसके मुताबिक तो शहरियार और इसकी फैमिली ने अब कल ही मेहंदी की रस्म अदा करने आना था, लेकिन इस वक्त शिज़रा को अचानक यहाँ देखकर इन्हें बेहद खुशी हो रही थी। जी आंटी, मैं शॉपिंग के लिए बाजार जा रही थी तो वापसी पर यहाँ आ गई। आपको मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? क्लब के नंबर ब्लॉक करने पर वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन इसने यहाँ आने का कोई बहाना सोच कर नहीं रखा था, इसीलिए जो मुंह में आया बोल गई। अरे बेटा, बुरा क्यों लगेगा? बल्कि हमें तो तुम्हारा आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आजकल अस्मारा भी घर से बाहर नहीं निकलती, तो अच्छा है कि तुम आई हो। अपनी सहेली के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। हमें बेहद खुशी होती है तुम्हारे यहाँ आने पर। गालिब साहब ने इसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा। इन्हें ये प्यारी सी बच्ची बेहद अच्छी लगती थी। थैंक यू। मैं तो यहाँ आते हुए घबरा रही थी कि ये ना हो कि आपको मेरा रोज़ रोज़ आना अच्छा ना लगे। दरअसल आजकल कॉलेज नहीं जा रही ना, तो अस्मारा को बहुत मिस करती हूँ। आखिर वो बहाना बनाने में कामयाब हो गई थी। हाँ बेटा, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ जाया करो। अस्मारा अपने कमरे में है, तुम वहाँ चलो। मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ लेकर आती हूँ। अस्मारा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, लंच यहीं पर करना। सादिया बेगम ने बेहद मोहब्बत से इसे ऑफ़र की थी। अरे नहीं आंटी, मैं लंच तक नहीं रुक पाऊंगी, बस ज़रा सी अस्मारा के पास बैठूंगी। आपको किसी किस्म की जहमत करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं अस्मारा की नन्नद नहीं बल्कि इसकी सहेली बनकर आई हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन मैं तुम्हें अस्मारा की नन्नद नहीं कह रही, बल्कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मेरे लिए बेहद अजीज़ हो, बिल्कुल अस्मारा की तरह हो। मैं अपनी बेटी को इस तरह से भूखा घर से वापस जाने तो नहीं दे सकती ना, तो खाना तो तुम्हें खाना ही होगा। इसीलिए अब तुम बिना कुछ भी बोले अस्मारा के कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार शिज़रा कुछ नहीं बोल पाई, बस इनके हुक्म पर सर हिलाती अस्मारा के कमरे की तरफ चली गई थी। अभी वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर आई थी कि ध्यान क्लब के कमरे के खुले दरवाजे की तरफ गया। वो अस्मारा के कमरे में जाने की बजाय इसके कमरे की तरफ आ गई थी। वैसे भी आज वो अस्मारा के लिए हरगिज़ नहीं आई थी, आज तो वो यहाँ क्लब के लिए आई थी। इसे क्लब से ज़रूरी बात करनी थी। इसे क्या लगता था कि इसे ब्लॉक कर देने से या फिर नज़रअंदाज करने से वो इसे छोड़ देगी या अपने कदम पीछे ले लेगी, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन ना था। वो मोहब्बत के रास्ते की मुसाफिर बन चुकी थी, और इसमें थोड़ा कसूर क्लब की उदास आंखों का भी था, जो इसे बेचैन और बेकरार कर देती थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। इस वक्त वो फुल यूनिफॉर्म में था, यकीनन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तुम यहाँ लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इस तरह बिना नॉक किए मेरे कमरे में क्यों आई हो? इस बार वो बिना किसी लिहाज के बोला था। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ तक आ जाएगी, और सच तो ये था कि इसका यूं यहाँ इस तरह आने से बेहद गुस्सा दिला गया था। लेकिन ना तो वो गुस्से का इजहार कर सकता था और ना ही इस लड़की के साथ किसी तरह की सख्ती से बात कर सकता था। लेकिन इससे नरमी से बात करके वो इसे किसी किस्म की खुशफहमी में भी नहीं डाल सकता था। दूसरी तरफ से जो भी था वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर इससे माफ़ी मांगने आई होगी। शायद इसे एहसास हो गया कि कल रात इसने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर गई थी या कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि आपके कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। वैसे भी तो फ्यूचर में ये कमरा मेरा भी होगा, मेरा और आपका शादी। जस्ट शट अप। अब मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता था, लेकिन तुम इतनी पागल होगी मैं सोच में नहीं सकता था। एक तो बिना इजाज़त मेरे कमरे में आ गई, और दूसरी यहाँ आकर फजूल बातें कर रही हो। अगर मैंने तुम्हें इन बातों के बारे में तुम्हारे भाई को बता दिया तो जानती हो वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा।
نہیں میں نہیں جانتی اور میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن یہ بات کوئی چھپانے والی تھوڑی ہے، میں خود ہی انہیں بتا دوں گی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر انسان کا حق ہوتا ہے، اور میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ میں عمر میں تم سے تقریباً 10-12 سال بڑا ہوں لڑکی، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت میں عمر کا فرق مٹ جاتا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسے اس کا واحد بہانہ مٹانے آئی تھی۔ تم کس چیز کو محبت کا نام دے رہی ہو شزرا؟ تم جیسے محبت کہہ رہی ہو وہ اصل میں محبت نہیں، بلکہ دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ کر اپنی نہ شروع کریں۔ آپ کو لگتا ہے میں محبت سے ناواقف ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی محبت کیا ہے؟ کیا آپ کو میں دودھ پیتی بچی نظر آتی ہوں؟ نہیں نا۔ آپ مجھ سے بچوں والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے 10-12 سال بڑے ہوں گے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ کاش میں تھوڑا پہلے پیدا ہو جاتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا اگر اس مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کریں تو۔ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھائی کی شادی ہو رہی ہے اسمارا کے ساتھ، اسی طرح میری شادی اگر آپ سے ہو جائے تو دیکھیں کتنا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور میں شادی شدہ ہوں لڑکی، میری شادی ہو چکی ہے، اور اب تم فضول کی تقریریں بند کرو۔ ایک شادی شدہ آدمی ہوں، اب نکلو میرے کمرے سے اور یہ بچپنا بند کر دو۔ یہ بات ابھی صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے، اچھا ہے کہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ میں تمہارے اس بچپنے کو اپنے اور تمہارے بڑوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لو، یہیں پر سنبھل جاؤ۔ آگے جا کر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بے حد مشکل نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تم جانتی ہو محبت کیا ہے جس کا دعویٰ کر کے تم یہاں آئی ہو؟ اپنی حرکتوں کو اگر تم محبت کا نام دے رہی ہو تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، محبت نہیں۔ تم آج کل کی کالج گرلز کے لیے محبت کیا ہے؟ صرف ایک نظر دیکھا اور محبت ہوگی؟ چل نکلی عشق کی گلیوں میں کہانی لکھنے۔ محبت کا مطلب سمجھتی بھی ہو؟ نہ سمجھا نہ جانا اور چل نکلی محبت کرنے۔ میں یہ بات خود تک محدود رکھوں گا، بہتر ہے کہ تم بھی اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ دیکھ چکا تھا، شاید وہ اس کی شادی کے بارے میں سن کر حیران تھی۔ وہ جا نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شاید وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اب نکلو میرے کمرے سے اور آئندہ یہاں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہارا اور میرا سامنا نہ ہو، ہم دونوں یہ بات یہیں پر ختم کریں گے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور فضول کے چکروں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھنے لگا، جبکہ شزرا کی بے چین نظریں خود پر اب تک محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ اب تک اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ جس انسان سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اتنا چھوٹا لکھا ہے، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، بہت مشکل لگ رہی ہے مجھے یہ والا PDF میں۔ کیا PDF بنا تھا اتنا چھوٹا یار، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یار آپ لوگ PDF میں کیسے پڑھ لیتے ہو؟ میرا PDF اتنا فرسٹ پہ چلا جاتا ہے بار بار۔ ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملوں گی کل، کوشش کروں گی کل ہی کرنے کی۔ اور کتنے 700 پیجز ہو گئے ہیں، 1400-1500 آلموسٹ پیجز ہیں، تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا یہ ناول۔ 100 تو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔